अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आपने खबर सुन ली होगी कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई ने पंजाब असम्बली तहलील करने की समरी गवर्नर पंजाब को इरसाल कर दिया। क्या ये वाकई ऐसा है? क्या वाकई चौधरी परवेज़ लाई ने असम्बली तहलील कर दी या इसके पीछे कोई कहानी है? इस पर आज के प्रोग्राम में आपसे बात करेंगे और इसमें बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो आपके लिए यकीनन चौंका देने वाले होंगे। और फिर जनाब सब मोहलतें ख़त्म। इमरान खान पर जिसने भी एतबार किया, इमरान खान ने फिर उसके एतबार को तोड़ा ज़रूर है। कुछ यकीन दहानियाँ थी, कुछ कहानियाँ थी, कुछ वीडियोस थी जो शेल्फ हो गई थी, फिर वो दोबारा अब शेल्फ से निकलने का वक्त आ गया है। इस पे बात करेंगे और फिर इस पे भी बात करेंगे कि हमने तो सुना था कि दो असम्बलियाँ इकट्ठी तोड़ी जाएंगी, पंजाब असम्बली और केपी असम्बली, लेकिन अब पता चल रहा है कि जनाब केपी असम्बली को तोड़ने की समरी तो 48 घंटे के बाद भेजी जाएगी। ये बीच में 2 दिन का क्या चक्कर है, इस पे बात करेंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। गुज़श्ता 24 घंटे हम कह सकते हैं, बल्कि उससे भी शायद कुछ थोड़ा सा ज़्यादा वक्त, बड़ी हिजानी कैफियत है पंजाब के अंदर बिलखसूस और मुल्क भर में बिलअमूम, क्योंकि पंजाब जो है वो पाकिस्तान का 60% आबादी के अतबार से, तो इसलिए इसकी जो हलचल होती है उसके असरात पूरे मुल्क पर होते हैं। अब से कुछ देर कबल जो फवाद चौधरी हैं, तर्जुमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने एक मीडिया टॉक की और उसमें उन्होंने अनाउंस किया कि जी वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई ने असम्बली तोड़ दी है और असम्बली जो है वो गवर्नर पंजाब को भिजवा दी गई है। और साथ उन्होंने ये कहा कि जी अगले 48 घंटे में हमजा शहबाज को एक ख़त लिखा जाएगा जो कि अपोजिशन लीडर हैं पंजाब के अंदर, ताकि निगरान हुकूमत के हवाले से उनसे मुशावरत की जा सके, जो कि आइन का तकाजा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अवाम में जाने का वादा किया था और उस वादे पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमल कर रही है, और गवर्नर ने अगर 2 दिन के अंदर असम्बली पर दस्तखत ना भी किए तो तभी वो अपने आप तहलील हो जाएगी। ये तो वो गुफ्तगू है जी जो फवाद चौधरी साहब ने की है, लेकिन इसके साथ और बहुत सारे मामलात जो हैं वो मुंसलिक हैं। ये उन्होंने जो गुफ्तगू की है उन्होंने उस वक्त की जब चौधरी परवेज़ लाई इमरान खान साहब से मिल चुके थे। अब उनके आप बीच में क्या गुफ्तगू हुई इसके हवाले से भी कुछ बात करेंगे, मगर उससे पहले ज़रा मैं एक और मामले की तरफ जाना चाहता हूँ। वो है वो जो कल रात 1:20 पर एतमाद का वोट लिया गया और कहा गया कि जी 186 वोट हासिल कर लिए गए। उसके पीछे की कहानी क्या है, और मैं आपको बाकायदा वो नाम दूंगा सारे कि कौन बंदा कहाँ था और वो वाकई 186 पूरे थे या नहीं थे, क्योंकि ये जो बात मैं आपसे करूँ इसको बड़ा असर होगा इसका आगे चल के। और फिर अगर बंदे पूरे नहीं थे और गिनती भी गलत थी तो फिर मुस्लिम लीग नून ने और उनके गवर्नर ने उसको तस्लीम कैसे कर लिया हाई कोर्ट के अंदर, ये भी बड़ी अहम और नुक्ते की बात है। सूरत हाल ये कि जी ये जो 5 लोग हैं, फैसल फारूक चीमा, खुर्रम लगारी, दोस्त मजारी, चौधरी मसूद और मोमना वहीद, ये 5 अरकान असम्बली हैं तहरीक इंसाफ के, जो कि सूबाई असम्बली में अपनी पार्टी क़यादत की हदायत के मुताबिक चौधरी परवेज़ लाई को एतमाद का वोट देने के लिए नहीं आए थे। यानी कि ये 5 बंदे आप निकाल दीजिए। उससे पहले जो है जो कहा गया था, ये पता चला था कि जी 190 अरकान जो हैं उनकी तादाद की हमायत चौधरी परवेज़ लाई को हासिल थी जब वो वज़ीर आला बने थे, और उसके बाद ये 5 बंदे इसमें से आप निकाल दें। और ये सबूत इसका ये है कि इन 5 बंदों के खिलाफ जो पार्टी की कार्रवाई है उसका खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली ऐलान किया है कि जी इन 5 लोगों के खिलाफ हम रेफरेंस बनाकर भेज रहे हैं कि इनको रुकनीत से फारिग किया जाए। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि असम्बली तोड़ दी गई तो फिर इन 5 लोगों की रुकनीत का रेफरेंस बना के भेजने की क्या जरूरत है, क्योंकि वो तो वैसे ही डीसीट हो गए असम्बली टूटने की सूरत में। अब इसके पीछे भी एक राज है ना, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये 5 लोग नहीं थे जी, कहने का मकसद ये है। फिर जनाब मैं आपको नाम दे रहा हूँ 3 और लोगों के। एक हैं बिस्मा रियाज साहिबा, एक हैं शमसा साहिबा और एक हैं वसीम बादुज़ई साहब। ये 3 अरकान असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो कि ज़राए के मुताबिक और इतलात के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे। इनके पाकिस्तान से जाने का तो रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन इनका पाकिस्तान वापसी का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अच्छा, ये हो गए 8 लोग, 5 लोग पहले हो गए, 3 जो हो गए 8 लोग। 2 लोग और एक खातून ऐसी थी जिनके बारे में उन्होंने कहा था कि मैं वोट ही दूंगी, लेकिन उन्होंने जा करके परवेज़ लाई को एतमाद का वोट दे दिया। और मुत्तहिदा मजलिस अमल की मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की सईदा ज़हरा बतूल साहबा थी, जिन्होंने पहले अनाउंस किया था कि मैं परवेज़ लाई को एतमाद का वोट नहीं दूंगी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पार्टी की लाइन के मुताबिक जा करके वोट दे दिया। और एक जो आज़ाद रुकन असम्बली थे उन्होंने वोट दे दिया। अच्छा, अब ये जो 8 बंदे इनके कम हुए,
یعنی کہ یہ جو 5 بندے میں نے آپ کو پہلے گنائے جن کے خود تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ جی ہاں جی انہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا، ہمارے بندے تھے، اور 3 یہ جو پاکستان میں واپس نہیں آئے. اب یہ اگر بندے نہیں تھے 8 لوگ تو 90 سے پیچھے رہ گئے 182، 190 سے 182 رہ گئے، 8 بندے یہ نکل گئے. اور پھر انہیں آپ ایڈ کر لیجئے وہ جو خاتون مجلس وحدت المسلمین والی سیدہ زہرا بطول، اور ایک آزاد امیدوار جو تھے وہ جو رکن اسمبلی ہیں، ان کو ایڈ کر لیجیے، ہو جائے 184. اناؤنسمنٹ کی گئی 186 کی. ایک تو اس میں یہ بہت بڑا خلا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو جب یہ پولنگ ہوئی، ایک تو نصف شب کو ہوئی، وہ ایک سیلف ایک مشکوک بات ہے، لیکن چلے اس کا آئینی طور پہ کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن ایک آئینی خلاف ورزی وہاں پہ کی گئی کہ وہاں پہ جو اپوزیشن تھی ان کا بندہ کوئی پولنگ ایجنٹ وہاں پر موجود نہیں تھا جو کہ لوگوں کی گنتی کرتا، جو کہ ایک تقاضا ہے، رولز ہیں، پروسیجر ہے، اس کے مطابق ہونا چاہیے تھا، وہ بھی نہیں تھا. یہ 2 نکات ایسے تھے کہ اگر یہ آج ہائی کورٹ میں رکھے جاتے تو کوئی ایسی یعنی کہ قوت نہیں تھی جو کہ اس معاملے کو لنگر آن نہیں کر سکتی تھی. ہائی کورٹ نے فوری طور پہ سارا معاملہ لنگر آن کرنا تھا، اس کی تحقیقات کرنی تھی، مزید سماعت کرنی تھی، پھر ہونا تھا. لیکن اس کے برعکس گورنر پنجاب کی طرف سے جو ہے وہ ایکسیپٹنس دے دی گئی ہائی کورٹ میں کہ ٹھیک ہے جی انہوں نے اعتماد کا ووٹ لے لیا تو اٹس اوکے. تو یہ کیا کہانی تھی؟ یہ کہانی جناب یہ تھی کہ میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ 3-4 دن پہلے ایک پروگرام کیا تھا، اس میں یہ کہا تھا کہ چودھری پرویز لائی کی کچھ لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور انہوں نے کو یہ کہا گیا کہ جی مجھے چاہتے ہیں کہ سسٹم چلے. چودھری پرویز لائی نے کہا کہ میں بھی یہ چاہتا ہوں سسٹم چلے. تو پھر چودھری پرویز لائی نے ان سے کہا کہ جی اگر مجھے اعتماد کا ووٹ میں تو بڑا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا تھا جی آپ کو مل جائے گا. تو پھر سسٹم چلنے والا جو معاملہ ہے اس کا مطلب ہے کہ گورنر صاحب کو بھی کوئی ڈائریکشن ایسی آئی ہے کہ ایسا معاملہ کرو کہ سسٹم چلتا رہے. یقینی طور پہ وہ جس پارٹی سے ان کا تعلق ہے مسلم لیگ نون سے، وہاں سے ان کو کوئی ایسی ڈائریکشن آئی ہے کیونکہ مسلم لیگ نون نے عدالت میں بھی اس کیس کو اس طرح سے نہیں لڑا جس طرح کہ یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ یہ سارا معاملہ ہے. یہ سارا معاملہ کیوں تھا؟ یہ اس لیے تھا کہ اسمبلی نہ ٹوٹے اور سسٹم چلے. اچھا اب اسمبلی نہ ٹوٹنے والی یقین دہانی ان کو بھی بڑا چکر تھا. اس میں اب وہ بہت سارے ایف اینڈ بٹس ہیں. مثلا فواد چودھری کی طرف سے اناؤنسمنٹ آئی کہ جی اسمبلی توڑ دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ایک جو آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ اس وقت ایک جو سمری ہے پرویز لائی صاحب کی، اس کا آپ اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا. اس سمری میں آپ دیکھیے کہ اس میں سی ایم سیکریٹریٹ کا لیٹر ہیڈ استعمال نہیں ہوا، اور یہ ایک بڑا سمپل سا ایک لائن کا لکھا ہوا ایڈوائس ہے، اور اس کے نیچے پرویز لائی صاحب کے دستخط ہیں. اچھا دستخطوں میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس میں بھی آگے سے 2 چیزیں. دستخط کے نیچے جو تاریخ لکھی ہوئی ہے یہ اور دستخط والا قلم یہ دونوں مختلف ہیں، اور جو لکھا ہوا ہے جو تاریخ لکھی ہے اس کو بھی اوور رائٹ کیا گیا ہے، دن کو بھی اور مہینوں کو بھی. اس میں ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ جو سمری ہے یہ عمران خان صاحب نے پہلے لکھوا لی تھی چودھری پرویز لائی صاحب سے، اور اس کے بعد اب اس کی تاریخ اس پر تاریخ ڈال دی گئی ہے. اچھا چلیں اگر پہلے لکھوا لی تھی چودھری پرویز لائی کی مرضی تھی تو انہوں نے لکھ کے دیا تھا نا، اور اب انہوں نے تاریخ لکھ کر دے دی تو بھی بات ٹھیک ہے. لیکن چونکہ یہ لیٹر پہ نہیں ہے تو اس پہ گورنر صاحب یہ اعتراض کر سکتے ہیں اور اس کو کچھ وقت کے لیے لنگر آن کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ کورٹ میں ضرور چیلنج ہو سکتی ہے، اور کورٹ میں کوئی بھی جا کے بندہ چیلنج کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے چودھری پرویز لائی کسی نے کہا کہ جا کے چیلنج کر دو. بہت سارے معاملات ہیں نا اس کے اندر. لیکن اس کے اندر جو ہے وہ ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ یہ اناؤنسمنٹ ابھی تک وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لائی کی طرف سے نہیں آئی ہے. انہوں نے اپنا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس پہ تصویر عمران خان صاحب سے ملاقات کی اور ویڈیو شیئر کی ہے، لیکن انہوں نے کوئی ایسی اناؤنسمنٹ نہیں کی ہے کہ میں نے اسمبلی توڑ دی ہے یا میں نے عمران خان صاحب سے اپنا وعدہ پورا کر دیا، جیسا کہ وہ اکثر ویڈیوز وغیرہ جاری کرتے رہتے ہیں. ویسے یہ ہو سکتا ہے کہ جب تک آپ کے پاس یہ ہمارا پیغام پہنچے اس وقت تک کوئی آ گئی وہ چیز، لیکن یہ اس اناؤنسمنٹ کے کم از کم 2 گھنٹے بعد تک تو ایسی کوئی چیز چودھری پرویز لائی صاحب کی طرف سے نہیں آئی تھی. بہرحال پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی اسمبلی توڑنے کی اسمبلی چلی گئی اور اسمبلی ٹوٹ گئی. اب اس سے آگے کہانی کس طرف جا رہی ہے؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے. کہانی صرف جا رہی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کچھ دنوں میں بار بار خبریں آتی تھیں کہ جناب کچھ ویڈیوز ہیں وہ بس آئی جاتی ہیں. اس سے پہلے عمران خان صاحب کی مبینہ آڈیوز وغیرہ ریلیز ہوئی، بشرا بی بی کی ہوئی، سارا کچھ ہوا، لیکن اس کے بعد یہ سننے میں آتا ہے کہ بس آئی کیا آئی جی، کچھ ویڈیوز ہیں وہ بس آئی کیا آئیں اور پھر وہ نہیں آئیں. اس کا کوئی ذکر نہیں ہو، ذکر ہو گیا گم، اور وہ ذکر گم ہو گیا تو پھر ہم نے بھی پوچھا اپنے ذرائع سے یار یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بندے کو نا وہ اچھا بچہ بنا کے رکھنے کے لیے یہ تھریٹ ہوتا ہے، اور وہ عمران خان صاحب نے مبینہ طور پہ یہ کمٹمنٹ دے دی کہ جی وہ اسمبلی زبانی کلامی باتیں کرتے ہیں لیکن اسمبلیاں توڑنے کی طرف نہیں جائیں گے، اور اگر وہ اسمبلیاں توڑنے کی طرف نہ جاتے تو ٹھیک تھا.
اب وہ وعدہ کیا ہے ٹوٹ گیا. میں نے آپ سے عرض کی تھی پروگرام میں کہ آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں کہ عمران خان صاحب نے کوئی کمٹمنٹ کی اور وہ پوری کی ہو. تو خان صاحب نے کمٹمنٹ اگر یہ بھی کسی سے کی تھی تو وہ بھی انہوں نے توڑ دی, یعنی کہ وہ ریڈ لائن جو تھی عمران خان صاحب نے وہ کراس کر دیا. تو پھر ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ اب کسی بھی وقت یہ دوبارہ سلسلہ شروع ہو جائے گا آڈیوز اور ویڈیوز والا, اور جب آپ نے وعدہ توڑا ہو تو پھر گڑبڑ تو ہوتی ہے. آگے بڑھتے ہیں جناب اس نقطے کی طرف جو کہ ایک اور اہم ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم 2 صوبوں کی اسمبلیاں اکٹھی توڑ دیں گے, پنجاب کی اور کے پی کی, لیکن اس کے ساتھ ہی پتہ چلا کہ جی 48 گھنٹے تو لگیں گے پنجاب اسمبلی کی وہ نوٹیفیکیشن ہونے میں, اور اس کے بعد 2 دن کے بعد جو ہیں وہ کے پی کی اسمبلی توڑی جائے گی. بیرسٹر سیف جو کہ ترجمان ہیں غالباً حکومت خیبر پختونخوا کے یا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ 2 دن کے بعد ہم اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کریں گے. یہ 2 دن کے بعد کا کیا چکر ہے جی؟ اگر انہوں نے کرنی ہے تو ساتھ ہی کرتے ہیں, الیکشن ابھی اگر ہوں گے تو ساتھ ہی ہوں گے. تو یہ جناب 2 دن بعد کے چکر, یہ ہمیں ذرائع نے بڑی ایک خبر بتائی کہ جناب اس تجویز پہ غور کیا جا رہا ہے, اور خان صاحب کو کہا جا رہا ہے ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں کی طرف سے کہ خان صاحب یہ کی کرنے لگے ہو تسی, آپ دونوں صوبوں کی اسمبلیاں توڑ دیں گے تو پھر تو لنڈورے پھریں گے, مطلب پروٹوکول بھی ختم, سیکورٹی بھی ختم, پیسہ بھی ختم, سرکاری خزانے بھی ختم, تو یہ کام تو ہو جائے گا بڑا خراب. تو اس طرح کریں کہ جناب پنجاب اسمبلی توڑ دیں, وہاں پہ جب تک بائی الیکشن نہیں ہوتے اور آپ 2/3 یا 3/4 یا 90% یا 99% ووٹ لے کر نہیں آ جاتے اور دوبارہ حکومت فارم کرتے, اس وقت تک آپ کے پی اسمبلی نہ توڑیں, اور وہ جو الیکشن ہوگا پنجاب کا اس کو میں مطلب کے پی کا خزانہ استعمال کریں, اور اگر اس کے بعد پھر آپ پنجاب میں پہنچ جائیں تو پھر پنجاب کے خزانے پہ آپ کے پی کی اسمبلی توڑ کے اس کا الیکشن لڑیں. تو ایسی کچھ تجاویز وہاں پہ زیر غور ہیں, اور یہ شاید اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ان کو بھی ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں ہے. بس بندہ کوئی کہنا کہ جی چودھری پرویز لائی اور عمران خان آپس میں بڑے سچے اور پکے اتحادی ہیں, کوئی ایسا چکر نہیں ہے جناب. اب عمران خان صاحب کو اعتبار بھی تو نہیں ہوگا نا کہ یہ نہ ہو کہ ہم ادھر سے کے پی اسمبلی توڑ دیں, وہ ادھر سے نوٹیفکیشن ہو جائے تو پتہ لگے یہ ادھر سے کوئی کورٹ والا کوئی مسئلہ ہو گیا اور پرویز لائی نے کچھ اور کر دیا ہے, یا کوئی اور پارٹی اٹھ کے کورٹ میں چلی گئی ہے, اور یا وہ جو گنتی ہوئی تھی اس کو چیلنج کر دیا گیا, جس سے کہ جو میں نے آپ سے کہا کہ ایسا ریکارڈ ہے کورٹ وہ ریکارڈ منگوا لیتی ہے تو کام تو خراب ہو جائے گا سارا. تو پھر یہ جو ہے یہ بہت ساری چیزیں شاید ان ریزرویشنز کی طرف سے یہ اسمبلی کی توڑنا کے پی اسمبلی کا روکا جا رہا ہے. لیکن اس میں یہ ایک پہلو بھی ہے جو میں نے آپ سے عرض کی کہ یہ 2 صوبوں کا الیکشن انہی کے اپنے بجٹ سے لڑنا چاہتے ہیں, تو یہ ایسی خبریں آ رہی ہیں مبینہ طور پہ. پھر ایک اور بات ہے جی کہ یہ دونوں صوبے اسمبلیاں ختم ہو جائیں گی تو کہ الیکشن ہو جائیں گے. ایک بہت بڑا سوال ہے, $1 ملین کوشچن ہے. اب اسمبلی ٹوٹتی ہے تو جو آئین ہے, جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کے مطابق تو الیکشن ہونے چاہیے, لیکن یہ الیکشن رک بھی سکتے ہیں. ایک تو ویسے بھی 4 مہینے اگر رہ گئے ہوں قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کے الیکشن, اس سے پہلے اگر لوگ ریزائن کر جائے اسمبلی ٹوٹ جائے تو فوری الیکشن ہوتے ہیں, جنرل الیکشن کے ساتھ ہوتے ہیں, لیکن وہ بھی 4 مہینے سے زیادہ کا ٹائم ہے, تو لازم بات ہے پھر یہ 60 دن کے اندر تو پھر ان کو کرنا ہوگا. لیکن یہاں پر ایک پہلو اور ہے, وہ یہ ہے کہ جناب مردم شماری شروع ہو چکی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ اور جس کے پاس یہ اختیار موجود ہے, یہ بڑی ریزنیبل اور بڑی لاجیکل ریزن ہے کہ جناب چونکہ مردم شماری ہوگی, اور جب تک مردم شماری نئی نہیں ہو جاتی اس وقت تک حلقہ بندیاں نہیں ہو سکتی, اور جب تک حلقہ بندیاں نہ ہوں اس وقت تک نئے الیکشن نہیں ہو سکتے. تو جب تک یہ مردم شماری اور نئی حلقہ بندیاں نہیں ہوتی اس وقت تک الیکشن نہیں کرائے جا سکتے, اور الیکشن لنگر آن کر دیا جائے. اس کے بعد پھر وہی 4 مہینے کا پیریڈ شروع ہو جائے گا اور معاملہ پھر عام انتخابات تک چلا جائے گا. دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے, انتظار کیجئے. ویڈیوز بھی اب آنے والی ہیں, لگتا ہے ایسے ہی ہے, اور ابھی جو ہے نا وہ بہت سارے ایف اینڈ بٹس موجود ہیں پنجاب اسمبلی کی تحلیل میں بھی اور کے پی اسمبلی کی تحلیل میں بھی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.